अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान मार्का हक का 1 साल मना रहा है। पूरी कौम इस जश्न में शामिल है। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी, अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन जिसको दिन की रोशनी में चंद घंटों के अंदर मुख्तसर वक्त में कामयाबी पाकिस्तान ने जो हासिल की, उनको हराकर ये यकीनी तौर पे जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें एक बड़ी मुनफरिद सी कामयाबी है। उसकी कोई हालिया मिसाल हमें नहीं मिलती। आज उस सिलसिले में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISPR मौजूद थे और उसके अलावा पाक फजाइया के और पाक बहरिया के अफसरान भी मौजूद थे, जहां पर पाकिस्तान ने किस तरह से कामयाबी समेटी, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को किस तरह से नाको चने चबवाए, उसका तफसीली इहाता किया गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नंबर गेम पे जाएं तो ज़ाहिर है इंडिया की फौज पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रकबे उस लिहाज से मुल्क बहुत बड़ा है। लेकिन असल बात यह है कि इंडिया का वो गुरूर, वो तकब्बुर जिस बुनियाद के ऊपर इंडिया ने ये एक मिस कैलकुलेशन की और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और हमला भी जिसमें हमारे बच्चों को शहीद किया गया, हमारी खवातीन को हिट किया गया, हमारी मसाजिद को हिट किया गया, वो गुरूर कैसे पाश हुआ। और आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखो, हमें अपने ऊपर कोई शक नहीं है, हम अल्लाह की मदद के साथ और अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ हमने आपको एक एपिसोड दिखाई है, आइंदा भी तैयार है। इस गुरूर को लेकर DGISPR ने क्या कहा, जरा वो देखिए। हमारे हौसले में कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है। तो जिसको कोई शक है उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, ये कामयाबी है। लेकिन जाहिर है कि दुश्मन हमेशा से कोशिश करता है, उसका ये जो वॉर मॉन्गरिंग है यही उसका मसला है। कभी बराह रास्त हमला करता है, मार खाता है, और कभी कभार क्या करता है कि वो मुख्तलिफ जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए कोशिश करता है, जिसमें आज DGISPR ने उनकी एक औलाद का जिक्र किया, खासकर बलूचिस्तान के पैराए के अंदर। जरा वो देखिए। नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है? वो जो हराम की औलाद है, वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो, हम ये करेंगे। पाकिस्तान ने जो कामयाबी समेटी है, यहाँ पर ये बात की जाती है इस कामयाबी को हमने डोमेस्टिकली भी ट्रांसलेट करना है। अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे एक आपस में जो इख्तलाफात हैं सियासी जमातों के या बाकी मामलात हैं, उस पर बहुत बात होती है, और आज DGISPR ने उसका जवाब दिया और उनका, जी हम बहुत बार ये बता चुके हैं कि सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि आप आपस में बात करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तानी अवाम और रियासत की फौज है और हम किसी ग्रुप खास के साथ नहीं है, हम अवाम से हैं और अवाम हम में से हैं, और साइल जो है वो बातचीत से ही हल होने हैं, लेकिन ये आपने आपस में करना। ये बात हम बारहा बता चुके कि बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर क्रीड, सेक्ट, लिंग्विस्टिक और पोलिटिकल थॉट। वी कम फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम अस। और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन सारे मामलात के ऊपर, पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ बात करनी है, और हमने आज दावत दी है दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज महमूद साहब को। इजाज महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 1 साल पहले जिस पोजीशन पे हम थे और 1 साल फिर हमने पहले जो जवाब दिया, और उसके बाद आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जाहिर है कि नेवी के और फजाइया के अफसरान भी मौजूद थे, इस 1 साल को हम कैसे सम अप करेंगे? कैसे एक दुश्मन की गलती को हमने अपनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी के अंदर ट्रांसलेट किया, उसको हासिल किया, जो कौम का कॉन्फिडेंस है जिसका आज हवाला दे रहे थे DGISPR भी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सबसे पहले तो आपके चैनल के हवाले से मैं आपके जो नाजरीन को, पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी उस बड़ी फतेह की जो है पहली एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस 1 साल में जो कामयाबी पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई से और रिस्पॉन्स से शुरू हुई, और पूरी कौम की दुआएं और कौम की सपोर्ट जिसमें शामिल रही, और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ताला का फजल करम हमारे साथ शामिल हाल रहा, उसके बाद वही कामयाबी जो है वो हमारी फाउंडेशन बन गई उस कामयाबी की सफारती महाज पे, और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट थी, और उसका नतीजा, उसका समर जो है हम आज देख रहे हैं, जहाँ सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इस खिते में
ایک ذمہ دار نیوکلیئر پار سمجھتے ہوئے اس کو ایک ایسے ملک یا ریاست کے طور پہ دیکھتی ہے جو کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فارن پالیسی کے جو اسٹیبلشڈ اصول ہیں کہ جس میں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین کرتے ہیں، اپنی سورینٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اور انصاف اور برابری کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں اگر ہم ایکسٹرنل افیئرس کی بات کریں تو اس جنگ میں جو انڈائریکٹلی افیکٹڈ ملک ہیں، گلف کی ریاستیں ہیں، مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، وہ سب، اور پھر الٹیمیٹلی جو ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کامیابی تھی، اس کو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر بھی ٹرانسلیٹ کر کے کامیابی لیا۔ میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو میدان کے اندر ہوتے ہیں، جو لڑتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہم جیسا جو عام آدمی جس کا ڈیفنس سے تعلق نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو اور طرح سے پرسیو کرتا ہے۔ اب جب ہم انڈیا ورسز پاکستان دیکھتے ہیں تو بجٹ کئی گنا بڑا ہے، طیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، فوج ہم سے کئی گنا بڑی ہے۔ یہ ہر بار جو انڈیا آتا ہے آخر کیا سوچ کر آتا ہے؟ جو پچھلے سال مقابلہ تھا، کیا یہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا؟ کیا یہ نیشنل ریزولو کا مقابلہ تھا؟ کیا یہ ول پاور کا اظہار تھا؟ کہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیبل ٹرن ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، وہ کہاں پہ جا کے ہوا؟ دیکھیے جی، دونوں ایئر فورسز بڑی ایئر فورسز ہیں، تقریباً 25-30 سالوں میں، کہ جب دو بڑی ایئر فورسز آپس میں لڑی ہوں، ورنہ اس سے پہلے پہلی گلف وار ہو، دوسری گلف وار ہو، عراق کا محاذ ہو یا افغانستان کا محاذ ہو، تو وہاں پہ 50 ملکوں کی فوجیں مل کے، کولیشن فورسز بن کے، اساف بن کے، نیٹو فورسز مل کے امریکہ کے سپورٹ میں، وہ سب ان ملکوں کے اوپر حملے تھے جہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی۔ افغانستان کے کیس میں تو وہاں پہ ایئر فورس تھی ہی نہیں، تو وہ یک طرفہ کارروائیاں ہوتی تھیں، اور اس میں کسی ویپن سسٹم کا استعمال یا کسی کامیابی سے کوئی غلط نتائج نکالنا، وہ بالکل ایک غلط پرسپیکٹیو تھا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ دو نیوکلیئر آرمڈ ملک آپس میں لڑ رہے ہوں اور دونوں طرف کی فورسز جو ہیں وہ مقابلے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگرچہ بھارت کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا ہم سے تقریباً 10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ ہے، اور ان کی جو اگر ایئر فورس ٹو ایئر فورس کمپیریزن دیکھیں تو ان کا ہمارے نمبرز ان کے ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ 65 میں بھی یہی حالات تھے جس میں ہم نے ان کو 4 دن اس جنگ میں بھی یہی ہوا۔ تو اصل میں یہ آج کل کی جو جنگ ہے، اگر پہلے زمانے میں کہتے تھے نا جی کہ اٹس مین بیہائنڈ دی گن، اب جو ہے اٹس برین بیہائنڈ دی گن۔ برین بیہائنڈ دی گن، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا ہے، ظاہر ہے، جس کے اندر آج یہی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں خود پر یقین ہے، پھر آنا ہے، پھر آجو۔ میں ایک اور چیز جو جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، یہ کوئی انڈیا پاکستان کا پہلا مقابلہ نہیں تھا، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ انڈیا یہاں پہ رک گیا ہوگا۔ اب یہی ڈی جی آئی ایس پی آر آج بات کر رہے تھے کہ پراکسز، جیسے وہ بی ایل اے جو کالعدم تنظیم ہے اس کا نام لے رہے تھے، اب کہاں کہاں پہ، ایک افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے نیکسس کی بات کی ہے، کہاں کہاں پہ آپ یہ توقع رکھیں کہ اگر انڈیا کو یہاں مار پڑی ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا ان فرنٹس کے اوپر ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس میں ایک تو سب سے بڑا ایلیمنٹ ان کا دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے، بھارت نے تو پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا، اور ان میں ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ ایک کمپٹیشن میں ہے، ان کا ایک اپنا سیلف کریٹڈ یہ ایک پرابلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کھیل کا میدان ہو، کوئی انٹرنیشنل میچز ہوں، یا ویسے کسی جگہ پہ کوئی انٹینجبل اس میں بات ہو رہی ہو، یعنی ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو پاکستان سفارت کاری کر رہا ہے، بھارت کو اس سے بھی تکلیف ہے۔ وہ اس میں بھی پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی ان کے ایک وزیر صاحب نے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اس
बड़े हुए और इस शानदार सियासी कद काट से कि जो दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जो हमें सफारती महाज पे जो कामयाबियां हैं वो भी उनको कबूल नहीं है। तो ये तो उनकी सरिश्त में है कि वो जब भी कोई उनको अपने को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में, किसी जगह उनको सपोर्ट चाहिए होता है तो वो अपनी अफवाज को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब उनके पास कोई नया इक्विपमेंट आ जाए तो वो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं और उनको ये जूम होता है कि शायद अब के बार जो है ना हम कोई पहले से मुख्तलिफ नताइज हासिल कर लेंगे, और फिर वो दोबारा वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद नए सिरे से बार ऐसी अटेम्प्ट्स करके, लेकिन उनका मसला यह है कि रिजल्ट्स उन्हें हर बार वैसे ही पड़ते हैं जिसमें उनको मार पड़ती है। आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, जब हम कामयाबियां समेटते हैं तो बहुत सारी जो कमियां कुताहियां होती हैं हमारी अपनी घर की भी, वो भी छुप जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन और भी बहुत सारे फ्रंट्स हैं वहां। अगर हम अपने से बड़े इतने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं तो मुआशी तौर पे भी जाहिर है कि हमारा एक पहलू है, हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी हम बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं। इस पूरी कामयाबी को देखते हुए आपका क्या मैसेज होगा कौम के लिए, जो हम ये समझें कि यही हमें फार्मूला अप्लाई करना है और हमारा मकाम पहले से बेहतर हो, जिस तरह हमने सिफारती महाज पे अपने आप को बेहतर किया है, कि अगर हम यहाँ पे शिकस्त दे सकते हैं, और भी बहुत सारे महाज हैं जहां बहुत सारी चीजों को हमने शिकस्त देनी है। जी देखिए, बात वही है, अगर हम कम रिसोर्सेज के साथ, कम बजट के साथ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर हम फिजाओं में उनको शिकस्त दे सकते हैं तो हम बाकी महाजों पे क्यों नहीं जो है उसके बाद लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट, और फिर हर शोबे में लोगों की ओनरशिप। जिस तरह पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान जो हैं वो ओनरशिप लेते हैं अपने मिशन को परफॉर्म करने के लिए, अपनी जानें कुर्बान करके अपने खून से जो है वो उसका सबूत देते हैं। तो अगर इसी तरह हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो हमारे मईशत के दूसरे जो पहलू है, इंडस्ट्री हो गई, कॉमर्स, ट्रेड, अगर हम उस पे उसी जज्बे से काम करें तो यकीनन नताइज उसी तरह के होंगे। और उससे पेशतर हमें एक और चीज़ में रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है कि हमने जिस तरह, ज़रूरी नहीं है कि हम पे जब कोई आफत आए तो हम इकट्ठे हों, हमें अमन के वक्त में भी, ज़माना अमन में हमें अपने अंदर यूनिटी पैदा करती है। मैं आखिरी जो सवाल एयर वाइस मार्शल साहब आपके सामने रखना चाहता हूं, जब पिछली वॉर थी तो मेरे लिए वो बड़ा आज भी शानदार मोमेंट है जब एक हमारा रेंजर्स का जवान गन लेके ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथ एक सिविलियन भी खड़ा था। वो इतना खूबसूरत मंजर था जिसको सबने चेरिश किया, उसको सेलिब्रेट किया। पिछले कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी कौन सी शानदार मोमेंट है जिसको आप कहेंगे कि ये हर वक्त आप उसको देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं? जी, मैंने जिस मोमेंट को एंजॉय किया जी, जिस वक्त हमें ये पता चला कि हमला पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, तो ज़ाहिर है उससे पहले हम लोग मीडिया चैनल्स पे आप लोगों के साथ बैठे हुए जो है उस महाज पे भी, मीडिया के महाज पे अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रहे थे। तो सारी कौम, क्योंकि यही एक ही सवाल होता है कि पाकिस्तान कब जवाब देगा और क्या जवाब देगा। तो जब वो सुबह फजर के वक्त जब हमें ये खबरें मिलना शुरू हुई और फिर कामयाबी की खबरें, तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए ज़ाती तौर पे वो बड़े फ़ख्र की बात थी कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त जब आपको ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक वाला जो मोमेंट था, ज़ाहिर है वो हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। मैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस सेलिब्रेशंस में और इस खासकर पाकिस्तान की कामयाबी के जश्न में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आपने जो मार्का हक के मामलात हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की उसके ऊपर तो बात हमने की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। शफी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के MPA और बड़े वोकल राना शहरियार अहमद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। राना साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जरा आगाज PTI से कर लेते हैं। एक तो शफी जान साहब बहुत मुबारक हो आपको मार्का हक के ऊपर, ज़ाहिर है इतनी बड़ी सेलिब्रेशन पाकिस्तान ने हासिल की तो उस वक्त सबका शुक्रिया अदा किया गया। तो एक तो बताएं कि PTI भी कोई खैबर पख्तूनख्वा में जश्न मना रही है इसके ऊपर?
देखिए سب سے پہلے یہ کہ جو تاریخی کامیابی پاکستان نے حاصل کی، جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی، مطلب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے. ہم پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. اور پھر جس طریقے سے فورسز نے یہ کامیابی حاصل کی، یہ تاریخی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آج خیبر پختونخوا میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں، وہاں پہ ان کی سیلیبریشن مارکا حق کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ لاہور کے اندر پی ٹی آئی کو موقع شوقع دے رہے ہیں، وہاں پر سیلیبریشنز کا عظمہ بخاری صاحبہ بتا رہی تھی کہ لبرٹی گول چکر کے اوپر بھی کوئی کانسرٹ کروانے جا رہے ہیں آپ لوگ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوندل صاحب بالکل ہم لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کی خاطر ہم لوگ سب ایک پیج کے اوپر ہے، یونائٹ ہیں. میں ابھی اسمبلی سیشن سے آ رہا ہوں، تو ہم لوگ جو ہیں چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن بینچز ہوں، ہم سب جو ہیں یونائٹ تھے. اور آج جو یہ دن ہے یہ بڑے پاکستان کے لیے باوقار دن ہے، جرأت مندانہ دن ہے. اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے جس طرح ایک سال پہلے پاکستان کے دفاع کو ناگزیر کیا تھا، اس کی مثال آج تک نہیں ملی. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ دنیا کی طاقتوں کے جو ہیں وہ میڈیٹر بنے ہوئے ہیں. تو بالکل ان کو یہ جو جس طرح عام شہری یا پاکستانی یا لاہوری یا پنجابی جس طرح یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی موقع دیا جائے گا. بڑا زبردست ہے کہ کم از کم گورنمنٹ اپوزیشن اس بات کے اوپر، بلکہ پوری قوم متفق ہے اس کامیابی کے اوپر. ذرا شفیع صاحب، یہ کیسز نہیں لگ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ تب آپ لوگ کہتے جی ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. آپ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دیتے تھے، کبھی کہیں دیتے تھے. اب کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سزا کے اوپر مہر لگوانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیسز نہ لگے تب بھی آپ لوگ ناراض ہیں، کیسز لگے تب آپ التوا مانگتے ہیں، تب بھی آپ ناراض دکھائی دیتے ہیں پی ٹی آئی والے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے گوندل صاحب کہ ان عدالتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. پہلی بات 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ان دونوں جماعتوں نے جو آئین کے ساتھ کیا، جو عدالت کے ساتھ کیا، جو قانون کے ساتھ کیا، وہ انشاءاللہ جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو ان دونوں جماعتوں کا جو نام ہے وہ ایک کالی سیاہی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ لکھی جائے گی. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ 3 سال ہمارے کیسز نہیں لگے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ کیس لگ بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. پھر جب ہم تحریک انصاف جو ہے کوئی آسانی حاصل کرنا چاہتا ہے قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، تو وہ کیس نہیں لگایا جاتا. آپ نے دیکھا صحت کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، نہیں سنا گیا، نہیں لگایا گیا. ملاقاتوں کے حوالے سے گئے، نہیں سنا گیا، نہیں لگایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا آرڈر ہے ملاقات کے حوالے سے کہ منگل کے دن بہنوں کی ملاقات، فیملی کی اور وکلا کی، اور پھر افریدی صاحب کے پاس بھی ایک حکم نامہ ان کا موجود ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. نہیں ہوئی امپلیمنٹیشن. جب ہم چاہتے ہیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، ہم اسی عدالت کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فیصلہ دیا اور آپ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہ اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگایا جاتا. پھر جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہو، جہاں عمران خان صاحب کو سزا دینے کی بات ہو، تو پھر چیزیں بھی تیز ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. پشرف بی بی کے کیسز ہوں یا پھر عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، تو تاثر یہی ان عدالتوں سے ملتا ہے کہ وہاں پہ جہاں ان دونوں کو نشانہ بنانا ہو تو وہ جو پروسیڈنگز ہے وہ تیز کر دی جاتی ہے، اور جو ہماری بنیادی انصاف کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے جاتے. اچھا رانا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا مسودہ اسلام آباد میں تیار ہو گیا ہے. آج پاکستان بار کونسلز کا بھی وہ ہو رہا تھا اور احسن بھون صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈرافٹ ہے تو وہ ڈرافٹ ہمارے حوالے کیا جائے. تحریک انصاف تو چلیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر شکوہ کرتی ہے. ابھی آپ نے شفیع صاحب کی گفتگو بھی سن لی ہے. یہ 28ویں ترمیم واقعی مسودہ تیار ہو گیا ہے؟ احسن بھون صاحب تو آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گروپ سے ہیں، اگر انہیں بھی مسودہ نہیں ابھی تک ملا تو پھر کہاں پہ یہ مسودہ تیار ہوا ہے؟ جی گوندل صاحب، پہلے میں تھوڑا سا اس کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی شفیع اللہ جان صاحب نے بڑی جو ہے وہ بات کی کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اپنے اپنے الزامات ہمارے اوپر لگائے ہیں. دیکھیں 26ویں اور 27ویں جو ترامیم ہیں یہ تسلسل ہیں جو پہلے بھی ترامیم ہوتی رہی ہیں. اور عدالتوں کے بارے میں جو انہوں نے الفاظات کہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں یہ الفاظات کہنے نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے دور کے اندر عدالتیں تھیں تو وہ عدالتیں ان کے لیے ٹھیک تھیں، اور آج جب یہ عدالتیں جو اپنے کام کو کر رہی ہیں تو وہ غلط ہیں. ایشو یہ ہے، یا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ عدالتوں کو ہمیں سیاست کے اندر گھسیٹنا نہیں چاہیے، ان کو ان کے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے دینے چاہیے، جو ان کے جو ایشوز ہیں یہ جا کے ان کو ایڈریس کروائیں اور ایڈریس کریں، اور ان کے وکلا جا کے اپنے کیسز لڑیں۔ جہاں تک بات ہے 28ویں ترمیم کی، 28ویں ترمیم کا سبجیکٹ جو ہے فیڈریشن کا ہے، میرے بھی ابھی نوٹس میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں یہ تو وہی بیٹر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مسودہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ سب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو ابھی تک میرے نوٹس میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شفیع صاحب، ایک تنقید جو بہت آپ کی حکومت، خاص کر آپ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر ہے کہ آپ نے بہت نعرے لگائے، اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، رہائی فورس بنائیں گے، بہت کچھ ہوا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ بات فردوس شمیم نقوی آپ کے رہنما کہتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی جلسہ منسوخ کرنا ہو تو بالکل ٹھیک ہے، باقی سارے فیصلے آپ لے لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ عمران خان کی رہائی یا کوئی موومنٹ کی بات آتی ہے تب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کل سہیل آفریدی صاحب مانسیرا میں خطاب کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہر دوسرا بندہ عمران خان بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی بنے گا تو میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ ٹویٹس کرنے والوں کے لیے تھا یا پھر اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کے لیے، کس کے لیے کل یہ گفتگو؟ نہیں، تحریک انصاف میں صرف ایک عمران خان ہے اور اس کی ہدایت لی جائے گی، وہ جو ہدایت دیں گے اس کو من و ان فالو کیا جائے گا۔ جہاں تک افریدی صاحب کی بات ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ منسوخ کرنا ہو، تو جلسہ تو انہوں نے منسوخ نہیں کیا۔ یہ حکومتی جو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کا وفد آیا، اس پر ایک رات کو ایک ان کی اتحادیوں کا وفد آیا، پھر وہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا۔ عمران خان صاحب کی بھی رائے اس میں شامل تھی۔ جب وہ سلمان صفدر صاحب ان سے ملے تو 9 تاریخ کا جو جلسہ کینسل کیا گیا وہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، وہ کسی فرد واحد کا ڈیسیجن نہیں تھا۔ جہاں تک آپ کسی تحریک کی بات کر رہے ہیں، کسی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، تو اسٹریٹجی بھی ہے، تحریک کی تیاری بھی کمپلیٹ ہے، لیکن یہ کہ اب سلمان صفدر صاحب کی جو آخری ملاقات ہوئی ہے تو یہ میسج یہاں سے بھجوایا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم بالکل تیار ہیں، لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اسلام آباد آنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم پنڈی کی طرف جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم صبح بند کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آفریدی صاحب نے یہ میسیجز بھجوائے، وہاں سے یہ میسیج آیا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے علامہ ناصر سے اور اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کرنا ہے، یہ اختیار ان کے پاس ہے، لہٰذا آپ ان سے کنسلٹ کریں۔ پھر اس ضمن میں ان کی ایک ملاقات بھی ان دونوں اشخاص سے ہوئی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ کوئی تحریک انصاف کے ورکر کو حق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے پہ بات کرے، فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان کہے گا۔ عمران خان کی وجہ سے اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، یہ اختیار جو ہے یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے، وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو روکتے ہوئے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ ہو بھی نہیں رہا، لوگ ایون یہ کہتے ہیں کہ پھر سہیل آفریدی سے بہتر تو کم از کم گنڈا پور تھے، ملاقات تو کروا دیتے تھے۔ سہیل آفریدی تو اپنی ملاقات نہیں کروا پا رہے یا وہ پریشر نہیں بلڈ کر پا رہے، جب آپ کو ایکسیس نظام نہیں دے رہا تو باقی آپ عمران خان کے لیے کیا کر پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو میں نے کہہ دیا کہ جیل سپرڈنٹ اتنا تگڑا ہے کہ وہ کسی قانون اور آئین کو نہیں مان رہا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جب ہم اسی آرڈر کے خلاف کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ملنے سے گریزا ہے۔ اوپن کورٹ میں گئے، سلام کیا، جواب نہیں دیا گیا۔ 3 مہینے بعد سلام کا جواب ملا، 3 مہینے بعد سلام کا جواب ملا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب گلے کر رہے ہیں تو میں وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس پاکستان میں انصاف جو تیزی ہے، جو انصاف کے ملنے کا پروسیجر ہے، وہ کتنے سلو ہے کہ ایک سلام کا جواب 3 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 3 مہینے بعد جواب۔ بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک رانا صاحب۔ یہ کل بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے، پھر آج بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ ان کو آج دن میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقاتیں جس طرح شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، آپ ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، بشرا بی بی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، ان کی فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، وکالت نامے جو پروفیشنل وکلا ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی۔ اب تو سہیل آفریدی صاحب اگلے منگل کو بھی، شفیع صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اگلے منگل کو جا رہے ہیں، یہ بھی وہاں پہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی فلیکسیبلٹی دکھا ہی نہیں رہے، کورٹ کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد آپ نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے سپرڈنٹ تو آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ جی آپ بھائی جانتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بشرا بی بی کا سیاسی تعلق کوئی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا 2 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ 26 نومبر کو جب بشرا بی بی گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک پورے کے پی کیس سے
تحریک کا آغاز کرنے کے لیے ایک پورا جتھا لے کے آ رہی تھی تو لیڈ بھی کر رہی تھی نا. اگر وہ سیاسی خاتون نہ ہوتی ہیں, سیاست سے تعلق نہ ہوتا, تو وہ پھر کیوں لیڈ کر رہی تھی؟ ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہاں بالکل, اگر کورٹ نے یہ آرڈر دیے ہیں ان کی ملاقات کے لیے, تو یہ جا کے اگر جیل کے جو حاکم ہیں یا جو سپرڈنٹ ہے وہ نہیں کروا رہی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں. یہ تو وہ سن ہی نہیں رہا. نہیں, آپ عدالت کے پاس جائیں نا. تو عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ سن ہی نہیں رہی نا. جی شفیع صاحب, آپ ان کے پاس جائیں, آپ انہیں جا کے کہیں کہ یہ نہیں سن رہے تو یہ آپ کنٹیمپٹ کے اندر جائیں. اگر عدالت نہیں سن رہی تو اس کے اندر تو آپ کے جو وکلا ہیں یہ ان کی نااہلی ہے یا ان کی ناقص پریزنٹیشن ہے کہ ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. یہی ٹائم ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تھا, حکومت اس ٹائم کی جو تھی وہ بھی یہی سلوک کر رہی تھی. لیکن ہمیں اب ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ویسے رانا صاحب, ہم نے کور کیا میاں صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی, کوٹ لکھپت لاہور میں وہ جب تھے, اڈیالہ میں بھی رہے, کوئی ملاقات روکی گئی تھی ان کی آج تک نواز شریف صاحب کی فیملی سے؟ ایون ڈاکٹر عدنان صاحب کو اگر ان سے ایکسیس نہ دی گئی ہو, کوئی ایسی آپ کو خبر کوئی یاد ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, ہم بھی جاتے ہوتے تھے, رانا ثناء اللہ خان صاحب کی ملاقات پہ بھی جاتے تھے. لیکن سم ٹائم یہ جب سیکیورٹی لیپس آ جاتے تھے یا سیکیورٹی ایشوز آ جاتے تھے, بیچ میں روک دی جاتی تھی. اس میں 1 2 3 4 روکی بھی گئی ہوں گی, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ساری روکی گئی تھی. لوگ جاتے تھے, ملاقات کرتے تھے. یہ لوگ بھی جائیں, جا کے ملاقات کریں, لیکن نا ایک یہاں پہ موقف جو گورنمنٹ کا ہے آپ اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ اس ٹائم پوری دنیا کے جو بحران ہے, ہم لوگ اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے بارڈرز پہ آ کے لگے ہوئے ہیں, ہمیں اندرونی اور بیرونی جو خدشات ہیں اس کے پیش نظر ہم لوگ کہہ رہہ ہیں کہ آپ ایک لسٹ ویزا کر کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر, سیکیورٹی ایشوز کی بنیاد پہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے. پلیز میری بات مجھے کمپلیٹ کریں کہ وہاں پہ گوندل صاحب یہ ایک لسٹ دیں, جا کے عدالت کو دیں, وہاں پہ جو جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے انہیں دیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ وہاں پہ ایک موب لے کے چلے جاتے ہیں جو اشتعال انگیزی کی طرف جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. شفیع صاحب ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں, ایک اچھے ترجمان ہیں اپنے صوبے کے, انہیں یہ بیٹر سمجھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ان کے صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی ورسٹ ہے کہ ایک مولانا ادریس صاحب کتنا جید ہمارا نام تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے, انہیں شہید کر دیا. یہ اس چیز کے اوپر بھی جائیں. نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے لیڈر کا کوئی وجود نہیں, ان کے لیڈر کا وجود ہے, وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور یہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کنڈیمنیبل, بالکل میں ان کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات حاضر ہیں ہمیں اسے بھی دیکھنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریالٹیز کو جو ہے مانیں. شفیع صاحب, اب جو اعلان کیا گیا ہے کہ منگل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر جا رہے ہیں, آپ چیف منسٹر پہلے بھی جاتے رہے ہیں, آپ نے دھرنا بھی دیا تھا اڈیالہ کے باہر, تو سسٹم تو آپ کو بادر نہیں کر رہا. سسٹم سے مراد گورنمنٹ ہے, پہلے بھی سب کچھ آپ نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا, تو ایسا کیا مختلف ہوگا؟ اسپیکر بھی اگر آپ کے سارے ایم پی ایس بھی آ کر وہاں بیٹھ جائیں, اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے ایک تو اسٹریٹجیز پر کیا مختلف ہے یہ بتائیں, پھر کیا اچیو کریں گے آپ وہاں بیٹھ کر؟ پہلی بات میں ذرا رانا شہریار صاحب کی کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم موب لے کے جاتے ہیں, تو ان کی انفارمیشن کے لیے کہ 1 دن پہلے ہمارا نمائندہ جاتا ہے, وہاں پہ جو لسٹ ہے ملاقاتیوں کی وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے جیل سپرڈنٹ کے حوالے. پھر جو اس میں لسٹڈ لوگ ہیں وہ اگلے دن گیٹ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. دیکھیں جو وہاں پہ دھرنا شروع ہوتا ہے وہ تو ان کی غیر قانونی اقدام کی ریئیکشن میں شروع ہوتا ہے. پہلا غیر قانونی کام تو یہ گورنمنٹ کرتی ہے کہ یہ ملاقات نہیں کرواتی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے. پھر اس کی ریئیکشن میں وہاں پہ پرامن دھرنا شروع ہو جاتا ہے, جو شیلنگ کی صورت میں, لاٹھی چارج کی صورت میں, گرفتاریوں کی صورت میں اور واٹر کینن کی صورت میں ختم کیا جاتا ہے. جہاں تک منگل کی بات ہے تو علیمہ آپا نے اعلان کیا ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا. 92 ہمارے ایم پی ایز ہیں along with سی ایم صاحب, ہم سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. تمام ایم این ایز, تمام سینیٹرز, تمام ٹکٹ ہولڈرز, عہدیدار, ہر عہدیدار کو وہاں پہ آنا چاہیے. اگر کوئی یہ وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے. تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ایکٹیویٹی ہوگی, دھرنا دیں گے, بیٹھے رہیں گے. دیکھیے اس پہ پولیٹیکل کمیٹی پہ بھی بات ہو رہی ہے. لائعمل جو ہے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, ہم جو لائعمل ہے ہمیں کلیئرٹی ہے. لائعمل جو ہے وہ منگل کے روز دیں گے وہاں پہ, یعنی وہاں پہنچ کر. ابھی تک یہ نہیں ہے کہ دھرنا ہوگا یا بس 1 دن کے لیے. نہیں, ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, لیکن جو ہے لائعمل جو ہے وہاں پہ ہم دیں گے, وہاں پر لائعمل دیں گے. اچھا رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, وہاں پہ سوال جواب بھی ہوئے, مذاکرات کو لے کر بھی سوال, خاص کر جو سیاسی جماعتوں کا ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کریں. ظاہر ہے یہ ہمارا اس سے معاملہ نہیں ہے اور ہم تو عوام سے ہیں, عوام ہم سے ہیں, تو ہم عوام کی فوج ہیں.
تو اب مجھے بتائیے کہ آپ نے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اعلان ہوا تھا، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی کچھ میل ملاقاتیں کرتے دکھائی دیے تھے، کہاں گئے وہ مذاکرات؟ جب آپ لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے، آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر مسئلے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یعنی اب کیا گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کر رہی اپوزیشن کو آن بورڈ لینا یا ان سے مذاکرات کرنا؟ گوندل صاحب، اپوزیشن جو ہے اس کا ایک وجود ہے، اس کو نہ کنسیڈر کرنا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کمیٹی بنی تھی، کمیٹی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کمیٹی نے گیو اینڈ ٹیک کے رول کے اوپر کچھ چیزیں کہی تھی جو پوری، جن میں سے 100% تو نہیں لیکن کچھ حد تک پوری بھی ہوئی تھی، لیکن گیو اینڈ ٹیک کا ایک رول ہے، اس رول کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ آگے بیٹھیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنا یہ آ کے اپنا رول پلے کریں، انشاءاللہ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کر لیا جائے گا۔ نہیں، کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ؟ گورنمنٹ تو کوئی کمیٹی انفارم ہی نہیں بنا ہی نہیں رہی۔ سر، کمیٹی نے بلانا، یہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے اندر یہ آج سے 5-6 ماہ پہلے جس ٹائم یہ ہمارے اوپر حملہ کیا تھا افغانستان نے، تو ایک قومی اجلاس گورنمنٹ نے بلایا تھا، اس کے اندر جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں ایوانوں کے اندر، ایوان بالا کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر، انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلے آفیشیلی کہہ دیا تھا ہم آ جائیں گے، لیکن جس ٹائم اجلاس سٹارٹ ہوا تو وہ نہیں آئے۔ تو یہ جب قومی سلامتی کے ان معاملات کے اندر نہیں آتے تو اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے تو یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی ایشو کے اوپر آگے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ میں دوبارہ وہ کہتا ہوں کہ ایک شخصیت کے لیے انہیں پاکستان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس شخصیت کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ یا وہ سیریسنس نہیں ہے۔ اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلاتے ہیں اہم موضوعات کے اوپر، ہم کوئی بھی مدعا آتا ہے قومی سلامتی کا، اب وہاں پر بھی نہیں آتے۔ جب آپ ایک اس میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ جب یہ آپ نے محمود خانہ چغزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں رسپانسبلٹی دی، تو سر یہ تاثر تھا کہ کچھ بات چیت شروع کریں گے، ان کے جو تعلقات نواز شریف صاحب سے ہیں، باقی سب لوگوں سے ہیں، ان کا بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا، تحریک بھی نہیں چل رہی، مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کا ورکر تو آپ سے جائز سوال کرے گا۔ دیکھیں، قومی سلامتی کی بات جہاں بھی آئی ہے، تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ 9 اپریل کا جلسہ ہے۔ جب یہ جس اجلاس کی بات کر رہے ہیں، ان کا وفد جب ہمارے پاس آیا تھا تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں لیں، آپ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں بات کریں، وہاں پہ تحریک انصاف بھی موجود ہوگی جو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، پارلیمان میں سب سے زیادہ ممبرز ہمارے ہیں، ہم وہاں پہ بھی آپ سے بات کریں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجی بھی اس عوام کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ ایسی حکومت جو ہے برسر اقتدار ہے جو پارلیمنٹ کو ایز اے ربر سٹیمپ ٹریٹ کر رہی ہے، پارلیمنٹ سے انہوں نے طاقت لے لی ہے، تمام تر طاقت ایک ادارے کو دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک اجلاس کیا، اس اجلاس میں کمران مرتضیٰ صاحب گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اندر جو باتیں ہو رہی تھی ان کے وہ کوئی نان سیریس باتیں تھی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا ایران کے حوالے سے۔ تو ہم ایسے اجلاسوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے۔ قومی سلامتی کی بات جب بھی آئی ہے، تحریک انصاف جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری کیے جائیں گے تو ہم OIC نہیں ہونے دیں گے، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنا مائک بند کر دیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھے تو ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ قومی سلامتی پہ کون بیٹھتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا۔ جہاں تک چغزئی صاحب کی بات کی کہ ان کو لانے سے ایک قیاس آرائی بھی تھی اور ایک بات بھی ہو رہی تھی پاور کوریڈورز میں کہ اب کوئی راستہ کھلے گا، لیکن وہ نہیں کھل سکا۔ بات یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم نے چغزئی صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرنسپلی ہم ایگری ہو چکے تھے، نئے الیکشن پہ، مینڈیٹ کی واپسی پہ، نئے الیکشن کمیشن پہ، اور جو 64,000 ناحق FIR کاٹی گئی ہمارے ورکرز پر، اس کی واپسی پر، اور عمران خان صاحب کی رسائی پر ہم پرنسپلی ان کے ساتھ ایگری ہو چکے تھے۔ جب بھی ان سے ہم نے بات کی عمران خان صاحب کے متعلق، تحریک انصاف کے متعلق، ان کو ہم نے بے اختیار پایا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ رن صاحب کوئٹ کامنٹ، پھر میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ پچھلے سال جس طرح مارکہ حق کے لیے سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا، عسکری قیادت کے ساتھ مل کے، اگر اختیار نہ ہوتا تو آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا اور پاکستان دنیا کا میڈییٹر نہ بنا ہوتا۔ میرے بھائی ذرا اپنے ماضی کے دریچوں کو بھی دیکھیں کہ ماضی کے دریچوں کے اندر جو حالات تھے، ان حالات
ہوئے کہ ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ کیا کر رہے تھے. وہ تو صبح 11 بجے آتے تھے, 5 بجے چلے جاتے تھے. انہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈیلی کیا ایشوز چاہ رہے ہیں اور کس طرح ہم لوگوں کو ایڈریس کرنے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے پرفارم کر کے دکھایا انڈر دی کیا پرفارم کیا؟ کسی ایک سیکٹر میں یہ کوئی کارنامہ ہمیں بتا دے کہ اس حکومت نے حاصل کیا ہو. ایک سیکٹر میں چیلنج کر رہا ہوں, ایک سیکٹر میں اپنی پرفارمنس بتا دے. وہ اس ٹائم کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جیسا شخص کوئی نہیں ہے. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری جو ترجیحات ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ مجھ سے کم کامیاب ہے, اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. باتوں کو ماننا چاہیے, میں نہ مانوں والی رٹ سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان آج کس جگہ پہ کھڑا. اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہ ہوتا تو کامیابی. ایک سوال اگر گرانا صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سالسی رول کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی عالمی دنیا میں. ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا پیٹرول کی پرائس کم آئے گی؟ کیا غربت کم ہوگی؟ کیا روزگار ملے گا؟ کیا اکنامک کنڈیشن ریوائیو ہوگی؟ ان کی تو تجربہ کار ٹیم تھی. کسی ایک سیکٹر میں چیلنج کر رہا ہوں پوری نون لیگ کو, کسی ایک سیکٹر میں ہمیں بتائے کہ انہوں نے وہاں پہ ترقی, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا کسی ایک سیکٹر میں. میں آپ کے توسط سے اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 28 فروری 2026 سے پہلے کیا یہ حالات تھے؟ پاکستان اپنے ٹریک کے اوپر آ چکا ہوا تھا, لیکن شکر الحمدللہ سخت وقت ہے. یہ عالمی بحران ہے. یہ ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے, یہ پھر 18 پہ چلے گئے ہیں. پرفارمنس نہیں ہے ان کے پاس. کردار ادا کر کے نکلے گا تو انشاءاللہ پاکستان دوبارہ پھر اسی بلندی پہ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جائے گا, ہوگا, واپس فیوچر کے ٹینسز ہیں ان کے پاس. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے دونوں معزز مواقفی جان صاحب کا اور رانا شہریار احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.